और पत्थर से जानवर को ज़िबा किया। उस वक्त मेरे पास कोई और आला नहीं था, तो बहरहाल ज़िबा करें, उसको सुन्नत के मुताबिक करें। एक इसमें गलती होती है, उसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ। बाज़ बीमारियों से आपका जो है वो गोश्त और बकरा और जानवर वो पाक हो सके। ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूंड से नहर भी हो सकती है और गाय ज़िबा भी हो सकती है, लेकिन ऊँट के लिए ज़िबा का तज़किरा नहीं है। हमने देखा है यूट्यूब पे, आप देखें, और ये सोची अल्लाह ताला ने की। और अगर ये इस तरह हो, हर एक को लटाया जाए और इज़ा ज़बहतुम, जब तुम जानवर ज़िबा करो, फ़अहसिनु, तुम्हें अच्छे हैं, तो वो जानवर इतनी तकलीफ में मुब्तला होता है। और हमारा मज़हब दीन ताहिदा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह, दोनों जो खुशी के दिन है उसमें करने वाले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपने तमाम देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं अल इस्लाम स्टूडियो की तरफ से। आज हमारे पास हमारे ख़ुसूसी मेहमान हाफिज़ मोहम्मद वसीम शेखपुरी हफ़िज़हुल्लाह ताला मौजूद हैं। आप साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये ख़ुसूसी पॉडकास्ट ईद कुर्बान के हवाले से है कि हम तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जो कुर्बानी का अमल है, इसके बारे में हम आप साहब से रहनुमाई लेंगे कि इसका मसनून तरीक़ा क्या है, और इसमें जो हम हमारे मुसलमान भाइयों से कुछ गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं, इनका क्या हल है। इंशाअल्लाह ताला आप साहब से रहनुमाई लेंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो आप साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि कुर्बानी का मसनून तरीक़ा क्या है, इसमें कुछ रोशनी डालें, इसकी कुछ थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि इसे सुन्नत के मुताबिक कैसे किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला रसूलिल्लाह। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। कुर्बानी चूँकि इबादत है, और इबादत के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उसवा हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना, सुन्नत को बनाना, ये इंतहाई ज़रूरी है। और कुर्बानी के मौके पर, ज़िबा के मौके पर, ये अमूमन देखा गया है और सुनने में भी आया और देखने में भी आया है। अब चूँकि मीडिया का दौर है और बहुत सी वीडियोस भी ऐसी नज़र से गुजरती हैं कि बहुत से लोग गैर शरई अमाल कर रहे होते हैं कुर्बानी के मौके पर, सुन्नत की मुखालफत कर रहे होते हैं, या एक माशरत में जो कोई गलत रस्म चल रही है तो वो उसके अंदर उसी को अपना रहे होते हैं, जबकि शरीयत ने हमारी रहनुमाई की हुई है इस हवाले से। तो ज़िबा करते वक्त जानवर को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसनून दुआ साबित है, यानी आप तकबीर पढ़ के जानवर को ज़िबा करते, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, एक रिवायत में वल्लाहु अकबर का भी तज़किरा है, और आप ये पढ़ते और फिर दुआ करते अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, और एक रिवायत में आता अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन आलि मुहम्मद, ए अल्लाह इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी आल की तरफ से इसको कबूल फरमा ले। तो एक मसनून अमल है इस वाले से कि जब आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें, अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, जिसकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फुलान, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी या तक़ब्बल मिन फुलान, अपने किसी वालिद, वालिदा, बहन, भाई, बीवी की तरफ से कर रहे हैं तो उसका नाम ले लें और इस तरह उसको ज़िबा कर दें। और भी जो हमारे माशरे में ज़िबा करने के वाले से गलत रवश पाई जाती है, बसा औक़ात छुरी फेरने के वाले से एक बात पाई जाती है कि छुरी के ऊपर ना कम से कम 3 कील लगे हों तो फिर उस छुरी से जानवर को ज़िबा करना चाहिए। अब ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने आके बताया कि एक सहाबी ने तेज़दार पत्थर के साथ एक जानवर को ज़िबा कर लिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि मैंने तेज़दार पत्थर से जानवर को ज़िबा किया, उस वक्त मेरे पास कोई और आला नहीं था, तो क्या वो जानवर हलाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बिल्कुल हलाल है। फिर एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ज़िबा के वाले से, तो आपने 2 चीज़ों का तज़किरा किया, एक नाखून और एक दांत। फरमाया इन दोनों के अलावा किसी भी तेज़दार चीज़ से तुम जानवर को ज़िबा कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है अभी 3 उसके अंदर कील होने चाहिए,
اب جس صحابی نے پتھر سے جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون بہایا، پتھر پہ کون سے 3 کیل لگے ہوئے تھے؟ تو یہ جو ایک بات ہے اس حوالے سے ذبح کرنے کے حوالے سے، اچھا اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات کسائی کر رہا ہوتا ہے، کساب کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں جی جس کی طرف سے ہو رہا ہے وہ ہاتھ اپنا لگا دے، اس کو وہ اپنا ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال ذبح کریں، اس کو سنت کے مطابق کریں۔ ایک اس میں غلطی ہوتی ہے، اس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض کیونکہ یہ کساب کرتے ہیں، کسائی لوگ ہوتے ہیں، اور پہلے دن دوسرے دن ان کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اور یہ جلد بازی میں ہوتے ہیں، اور جلد بازی میں وہ جب وہ اس کو گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو ساتھ اس کا حرام مغز جو ہوتا ہے اس کو بھی فوری کاٹ دیتے ہیں، اور پھر منکا اس کا توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کم از کم شریعت کی جو ہے وہ روح سے صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ گردن پہ چھری پھیریں بکرے کی اور اسی طرح گائے کی یا بھیڑ کی، تو جب تک اس کا پورا خون بہہ نہ جائے اس کا حرام مغز نہیں کاٹنا چاہیے۔ مردار میں اور اس جانور میں جو فرق ہے وہ یہی فرق ہے۔ مردار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے، اور وہ بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فوری طور پہ چھری اس کی گردن پہ چلا کے اس کا حرام مغز بھی کاٹیں گے، اس کا منکا بھی توڑ دیں گے، تو گویا اس کا جو باقی خون ہے اس کے جسم کے اندر باقی رہ جاتا ہے، جو بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک احتیاط ہے، جو احباب بھی کروائیں قصاب سے جانور ذبح کروائیں تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کے سر پہ کھڑے ہوں، اور جب وہ چھری پھیرے اس کو تھوڑی دیر وقفہ کرے، جب پورا خون اس کا بہہ چکے اور وہ جانور ٹھنڈا ہو چکے اور اس کا خون نکل چکے، پھر اس کے بعد اس کا حرام مغز کاٹا جائے، اور تاکہ جو ہے وہ بیماریوں سے آپ کا جو ہے وہ گوشت اور بکرا اور جانور وہ پاک ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی سے یہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ کیا اونٹ کی قربانی کا طریقہ بھی سیم ہے جیسے عام ہم اپنے گائیں بکرا وغیرہ کرتے ہیں، اسی طرح اونٹ کو بھی ہم ذبح کریں، یا اس کے بارے میں کچھ اور ٹرم یوز ہوتی ہے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی لوگوں کا تصور ہے، کیونکہ ہمارے بر صغیر میں پاکستان میں اونٹ بہت کم قربانی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، عربوں میں تو بہت زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب اس کی بہت زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک سبب بھی دیکھیں نا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے، الحمدللہ 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ۔ اچھا اس میں ذبح اور نہر یہ 2 لفظ احادیث میں استعمال ہوتے ہیں، بھیڑ بکرا گائے، ان تینوں کے لیے ذبح کا تذکرہ آتا ہے۔ گائے کے لیے بھی نہر کا لفظ بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے، گائے نہر بھی ہو سکتی ہے اور گائے ذبح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اونٹ کے لیے ذبح کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اور یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بعض احمق لوگ ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں جاہلیت ہوتی ہے، حدیثوں سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہوتے ہیں اونٹ کو، پھر وہ اونٹ میرا مطلب ان کو زخمی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ شریعت کی روح سے اس کا نہر کریں تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ صرف آپ کہہ لیں کہ ایک برچی کے ساتھ یا ایک چھری کے ساتھ آپ اس کو اس کی ٹچ کرتے ہیں اور پھر اس کا خون بہہ جاتا ہے، ایک اس کا پاؤں آپ باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ذبح کر لیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور اس میں جہالت پائی جاتی ہے، اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ اونٹ نہر ہوتا ہے، اونٹ ذبح نہیں ہوتا، اونٹ نہر ہوتا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی ایک جہالت ہم نے دیکھی ہے معاشرے میں کہ ایک تو اس کو لٹا کے کر رہے ہوتے ہیں، ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اچھا دوسرا 7 جگہ پہ اس کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پایا جاتا ہے۔ ابھی وہ کیا ہے کہتے ہیں یہ بھی 7 اس کے اندر حصے ہیں تو لہذا 7 جگہ سے اس کو چھری پھیری جائے، ایک بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندازہ لگائے بتایا نا 100 اونٹ ایک دن میں ذبح آپ نے نہر کیا ہے، 100 اونٹ ایک دن میں نہر کیا ہے، اور 63 آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، باقی 37 جو 37 ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے۔ اور اگر یہ اس طرح ہو ہر ایک کو لٹایا جائے اور ہر ایک کو چھری پھیری جائے اور 7 تکبیریں کی جائے تو یہ ممکن کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اونٹ جو ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اونٹ کی قربانی کر رہا ہو اور جو کوئی بھی ہمارا یہ میسج سن رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اونٹ نہر کرے۔ نہر میں آسانی ہے، اونٹ کے لیے بھی آسانی ہے اور کرنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب ایک اور سوال ہے کہ جانور کا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرنا صحیح ہے؟ قربانی کرتے وقت جب اسے ذبح کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیں، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے یا اس میں کچھ ثواب زیادہ ہے؟ اس طریقے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک مستحب عمل ہے،
کہ آپ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، لیکن اگر اس کا چہرہ اس طرف نہیں ہوتا یا کسی اور طرف آپ کر لیتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اسے اذیت پہنچاتے ہیں، کھینچ کے اس کا منہ ادھر وہ کرتے ہیں۔ نہیں، بس یہ خاص خیال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم جانور ذبح کرو فَأَحْسِنُوا، تو میں اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرو۔ یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھری سے اتنا تیز نہیں ہوتی، وہ اس کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جانور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ہمارا مذہب دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر تو کسی جانور کو اذیت دینا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ محدثہ فقیہہ حافظہ زاہدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ نے ان سے کہا عائشہ حلمی المدیہ تھا، ہمارے عائشہ مجھے چھری دو نا اور پھر مجھے پتھر پکڑاؤ تاکہ میں چھری کو پتھر کے اوپر تیز کر لوں۔ یعنی یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کو راحت پہنچے، جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ آپ کہنے کہ ایک بہترین عمل ہے کہ جس آلے سے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ آلہ تیز دار ہونا چاہیے۔ اب سب ایک اور ہمارے معاشرے میں ایک عمل ہے کہ جب کوئی قربانی کرتا ہے تو اکثر لوگ تو خود تکبیر نہیں پھیرتے، تو اگر کوئی تکبیر اناڑی بندہ تکبیر پھیرنے لگائے تو اسے قصاب اس کے ساتھ اس کی جون سی چھری ہوتی ہے اسے ہاتھ لگا دیتا ہے، حالانکہ قصاب جون سی یہ تکبیر نہیں پڑھتا۔ اکثر دیکھتے ہیں یہ لوگ جون سے تکبیر نہیں پڑھتے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں جی اس میں کیونکہ ہمارا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اب بدقسمتی سے اس میں جو زیادہ تر یہ طبقہ ہوتا ہے یہ بے نمازی بھی ہوتا ہے، بے دین بھی ہوتا ہے، اور ان کو مسائل کا پتہ تک بھی نہیں ہوتا۔ قربانی کے حوالے سے یقین جانیں یہ سہولت موجود ہے کہ آپ قصاب سے جانور ذبح کروا سکتے ہیں، کسائی سے کروائیں، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر عمل کیا ہے کہ کم از کم آپ تکبیر اس کی خود کر لیں، کم از کم اس کی گردن پہ چھری آپ خود پھیریں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک تو صحیح العقیدہ بندہ جب ہوتا ہے، نمازی بندہ ہوتا ہے، جب وہ پھیرے گا تو اس کی ظاہری بات ہے اس کا عمل بہتر ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، تو آپ نے اس کو اپنایا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا ہے، تو بہتر یہ پھر اگر یہ کرے تو یہاں تو آپ ایسے قصاب کا انتظام کریں جو بالکل سنت کے مطابق کرنے والا ہو، یا وہ صحیح معنوں میں تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو تکبیر پھیرے۔ لیکن اگر ساتھ ہاتھ میں لایا تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو تکبیر اصل پھیر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے گا تو اس کی تکبیر کافی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ اب سب کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارے تو معاشرے میں جو ہماری گھروں کی بیٹیاں مائیں بہنیں ہیں وہ تو اتنا ڈر رہی ہوتی ہیں کہ گھر میں چھپکلی آ جائے تو وہ میرا مطلب ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ کوئی کاکروچ کوئی لال بیگ آ جائے تو وہ اس کمرے میں نہیں جاتی جہاں پہ یہ ہوتا ہے، یعنی وہ بہادری اور دلیری وہ اتنی کثرت سے نہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اہل خانہ اپنے جانور خود ذبح کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر عورت خود ذبح کرنا چاہے، وہ اہلیت رکھتی ہو اور ذبح کر سکتی ہو، وہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت بھی اپنی قربانی خود کر سکتی۔ اب صاحب ایک اور سوال ہے، بے نمازی کی قربانی قبول ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کی قربانی اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کی قربانی قبول ہو جائے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ علماء سے کہ قربانی قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ اپنے گرد و نواح لوگ بے نمازی ہوتے ہیں لیکن قربانی میں بڑے ذوق شوق سے وہ جانور خرید رہے ہوتے ہیں، قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، سمجھے، یہ نہیں کہوں گا، قربانی وہ کریں ذوق اور شوق سے کریں، لیکن خدارہ یہ مسئلہ سمجھیں کہ نماز فرض ہے اور قربانی فرض نہیں۔ نماز فرض ہے تو فرض نہیں پڑھ رہا اور نفل ادا کر رہا ہے تو پھر آپ خود سوچیں نا، ایک بندہ فرائض نہیں ادا کر رہا، فرض نماز فرض ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا، نوافل ادا کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ یہ درست عمل نہیں ہے، یا یہ قبولیت والا عمل نہیں ہے کہ نوافل کی ادائیگی ہو رہی ہے اور فرائض کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو فرض ادا کرے۔ یعنی یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے سامعین سے اور ناظرین سے ان سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را
نماز کی پابندی کریں، نماز کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ قربانی کریں گے تو قربانی انشاءاللہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی والوں کی، متقین کی قبول کرتا ہے۔ تو تقوی کی ایک بڑی اور اہم صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قربان یہ نہیں میں کہوں گا کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی کریں لیکن خدارہ نمازی بن جائیں۔ اب صاحب ایک سوال میں آپ سے خصوصی طور پہ پوچھوں گا کہ عیدین پہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا عمل ثابت ہے، کیا کھانا چاہیے، پہلے کھا کے جانا چاہیے یا بعد میں کھانا چاہیے، اس میں وضاحت کر دیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں، شکریہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے دو خوشی کے دن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا، وہ اپنے دن منایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے خوشی کے دن ہیں، اللہ نے ہمیں دو خوشی کے دن عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو یہ دونوں مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اچھا، اس کے امتیازی اوصاف بھی ہیں، امتیازی چیزیں بھی ہیں کہ عید والے دن عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز بھی روٹین کی نماز سے ذرا طریقہ اس کا ہٹ کے ہوتا ہے۔ بقیہ ساری نماز تو ویسے ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ اس خوشی کے اظہار کے لیے اللہ کی تکبیرات کو بلند کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ دونوں جو خوشی کے دن ہیں اس میں کرنے والے مسنون کام دونوں عیدوں پہ، جب آپ عید پڑھنے آ رہے ہیں اور جب عید پڑھ کے جا رہے ہیں تو تکبیرات کو بلند کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی کسی بھی الفاظ سے آپ یہ جو ثابت ہیں یہ پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ عید الفطر میں ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھنے کے لیے آتے تو آپ گھر سے کوئی چیز کھا کر تناول کر کے میٹھی چیز، پھر آپ نماز عید کے لیے عید الفطر کیا یہ مسنون عمل ہے، اور اس میں کھجوریں استعمال کرتے عموماً، اور کھجوریں بھی طاق عدد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ کھانے کا چونکہ ذکر ہے اس میں ضروری نہیں کہ کھجور ہے، کوئی بندہ اور چیز بھی کھا سکے، کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ ایک سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ عید الفطر میں کھا کر پھر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ ہے کہ آپ بغیر کچھ کھائے پیے نماز پڑھنے کے لیے آتے، اور پھر جب گھر واپس پلٹتے تو پھر گھر آ کے کھاتے۔ آگے پھر 2 روایات ہیں، ایک روایت میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ آپ نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ گھر واپس لوٹ آتے، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر تشریف لاتے تو جو قربانی کا جانور ہوتا اسی کا گوشت آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، اس کو اختیار کریں۔ اور یہاں پہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کی وضاحت ہو جائے۔ بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی میرا سوال تھا ایک چلے ماشاءاللہ وہ اس میں ضمن ذکر بھی آ گیا۔ بعض لوگ روزے کی نیت کر لیتے ہیں، جی ہم نے قربانی کا گوشت کھانے تک روزے کی نیت ہم نے کر لی ہے، تو بھئی یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ جو ایام ہیں اس میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہوا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کی سنت پہ آپ عمل کریں، روزے کی نیت یہ بالکل درست طریقہ نہیں۔ اب سب ایک اور کویسچن ہے کہ بڑی عید کے کتنے دن ہیں، یعنی کہ عید الاضحیٰ کتنے دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ مین سوال تو یہ ہے کہ ہم کتنے دن تک قربانی کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے طبقات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے احباب جو ہیں وہ 3 دن قربانی کے قائل ہیں، اور کچھ احباب ایسے ہیں جو 4 دن کی قربانی کے قائل ہیں۔ بہرحال احادیث سے جو ثابت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ ذبح ہے، کلو ایام تشریق، جو ایام تشریق کے سارے دن ہیں وہ ذبح،
وہ ذبح کے دن ہے. اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11 12 13. تو 10 تو ذوالحجہ وہ قربانی کا دن ہے, اور اس کے بعد آگے 11 12 13. بہت آسان سی بات ہے کہ جو ایام تشریق ہیں وہ قربانی کے ایام ہیں. تو ایام تشریق کیا ہے؟ 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے. تو چوتھے دن کی قربانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث اور آپ کی روایات سے 4 دن کی قربانی جائز ہے. کچھ علماء کا ہمارے موقف ہے کہ 3 دن کی قربانی کرنی چاہیے, 3 دن سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن احادیث سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 دن کی قربانی ثابت ہے. اب سب ایک عام الناس سوال ہے کہ کیا قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے گائیں یا اونٹ, اس میں کچھ حصہ وہ عقیقے کے لیے مختص کر دے, اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے, اور بہت سے لوگ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ گائے لی یا اونٹ لیا ہے تو اونٹ میں 1-2 حصے قربانی کے لیے رکھے, اور گھر میں اگر کوئی فرد ہیں جن کے بچوں کے اور بچیوں کے عقیقے رہ گئے ہوتے ہیں تو حصوں میں ان بچوں اور بچیوں کا عقیقہ شامل کر لیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ذبح کر کے اور پھر ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہماری قربانی بھی ہو گئی اور ہمارا عقیقہ بھی ہو گیا. تو بہرحال یہ عقیقہ بالکل الگ چیز ہے, قربانی بالکل الگ چیز ہے. عقیقے کے لیے لڑکا ہو تو اس کی طرف سے 2 جانیں ہیں, لڑکی ہو تو اس کی طرف سے 1 جان ہے. تو ایک تو اس کو جان بوجھ کے عید تک مؤخر کرنا یہ درست ہی نہیں ہے. 7ویں دن سنت ہے عقیقہ, 7ویں دن اس کو کرنا چاہیے. اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں کہ پریکٹیکل ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ کیا ہے وہ عقیقے میں آپ نے یہاں بکرا کیا ہے نر مادہ یا بھیڑ کیا ہے نر مادہ, اس میں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے احادیث سے کہ اونٹ کر لیا جائے یا گائے کر لی جائے. تو جانور جب یہ آپ کے پریکٹیکل 2 ثابت ہیں, ایک تو ان سے کرنا چاہیے, تو دوسرا لڑکے کی طرف سے 2 جانیں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 جان ہے. تو حصے کے اندر عقیقے کو شامل کر کے کرنا یہ قرآن و سنت سے اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہے, اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی بات ہماری آڈینس کو سمجھ لگے گی. شیخ, پہلے دن قربانی کرنا زیادہ فضیلت ہے دوسرے دن سے, کیا رائے ہے اس کے بارے میں, شرعی حکم کیا ہے پلیز؟ ہاں, اس میں بالکل ہے جی, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلے دن کی قربانی افضل ہے دوسرے دن کی قربانی سے, اور دوسرے دن کی قربانی افضل ہے تیسرے دن کی قربانی سے. یعنی پہلا جو دن ہے یہ سب سے افضل ہے. اور آپ دیکھیں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ نہر کیے ہیں, اور 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے, اور وہ پہلے دن ہی سارے کیے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے ہم نے 2 لیے ہوں تو ایک پہلے دن, دوسرا دوسرے دن کر لیتے ہیں, تیسرا تیسرے دن کر لیتے ہیں. چلو اس لیے کہ ایک عمل زندہ رہے دوسرے دن کا یا تیسرے دن کا, یہ تو ہے, لیکن زیادہ اجر زیادہ ثواب وہ پہلے دن کا ہے. پہلے دن کو آپ قربانی کریں. اور ایک اور قربانی کے متعلق کی سوال, کیونکہ یہ ہماری پوڈ کاسٹ جنسیت زیادہ تر ہم عید قربان کے بارے میں ہے تو ہم اس میں قربانی کے ریلیٹڈ ہی سوال کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. شیخ, یہ سوال ہے کہ اگر قربانی لینے کے بعد اسے کوئی نقصان ہو جائے تو اس صورت میں کوئی رعایت ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا اجازت دیتی ہے, کتنی رعایت دیتی ہے, اس کے ذرا وضاحت کر دیں. ہاں, اس میں یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, اور یہ ہوتا ہے عموماً. جانور آپ تندرست خریدتے ہیں, رکشے پہ رکھا ہوا ہے آگے ہیں, اور وہ جانور وہاں سے ہلتا ہے, کھلتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے, اس کو زخم لگ جاتے ہیں, کوئی لنگڑا ہو جاتا ہے. اس طرح کوئی اور, یا بسا اوقات آپ جانور گھر میں لاتے ہیں, وہ دوسرے جانور سے لڑتا ہے, سینگ اس کا ٹوٹ جاتا ہے, یا زخم اس کو لگ جاتا ہے, یا اس کی آنکھ اس کی ضائع ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں میں نے جانور خریدا, دمبا تھا, اور ایک بھیڑیا آیا, اس نے اس کی چکی پہ یعنی کہ کاٹ لیا, اس کا حصہ اتار کے وہ اتنا لے گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا ذکر کیا, اور آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر, اس کی قربانی کریں. اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ نے قربانی خرید لی ہے اور خریدنے کے بعد اس میں عیب واقع ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ قربانی آپ کی عند اللہ مقبول ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, ان سے بھی یہ ایک واقعہ منقول ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک جانور وہ لنگڑا رہا تھا اور اس میں کوئی عیب تھا, تو اس سے پوچھا بھی یہ عیب اس کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ جانور میں؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم نے خریدا ہے, خریدنے کے بعد اس میں عیب پڑا ہے. تو کہنے لگے پھر اس میں کوئی حرج نہیں, آپ اس کی قربانی کریں. اس میں آپ یہ سمجھ لیں, اور چونکہ کچھ ہمارے اسلاف میں سے علماء ایسے ہیں کہ جو یہ عقیدہ یا یہ ایک ان کا ایک موقف ہے کہ اگر عیب پڑ جائے تو اس کو دوبارہ
جانور خریدنا چاہیے، بدلنا چاہیے اور اس کی دوبارہ قربانی اچھے جانور کی کرنی چاہیے۔ وہ اس کی اگزامپل اس لحاظ سے بھی دیتے ہیں کہ دنیا داری میں دیکھیں نا، ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، ہم کسی شادی پہ جا رہے ہوں، کسی گھر میں گفٹ لے کے جا رہے ہوں، ہم نے خرید لیا ہوا ہے اور خرید کر اس بھائی کے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے دروازے پہ وہ گفٹ ٹوٹتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے گر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹوٹا ہوا گفٹ جا کے اس کو پیش کر دیں، یعنی کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ وہ چھوٹا سا معمولی سا ہوتا ہے، 1000 2000 5000 10,000 کی کوئی چیز ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی تو ہم اس کو پھینک دیں گے لیکن کبھی اس کو نہیں دیں گے۔ تو مجھے بڑی بات یاد ہے، ہمارے استاد شیخ محدث عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور چینج کرنا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ اللہ کے ہاں اپنے گفٹ پیش کرنا ہے تو وہ گفٹ بے عیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو میں سمجھ پایا ہوں، دونوں جو ہے وہ باتوں کو سمجھ کر، اگر آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، وہ نیا جانور خرید سکتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ جانور بیچ دے، نیا جانور خرید لے اور اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اور اگر آدمی کمزور ہے، اس نے پہلے جانور پتہ نہیں کیسے کمیٹیاں ڈال کے پیسے جمع کر کے خریدا ہے، اور اگر اس کو پتا ہے کہ میں اس کو فروخت کروں گا تو میں پھر جانور نہیں خرید سکوں گا، وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ قربانی اسی کی کرے گا، اللہ اس کی قربانی قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ آخری سوال آپ سے کہ اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ احادیث سے کیا ثابت ہے کہ اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں؟ اس پہ آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ اونٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں 7 ہی حصے کرتے ہیں، معروف بھی یہی ہے، لیکن صحیح حدیث سے اونٹ کے 10 حصے بھی ثابت ہیں، 10 حصے بھی ثابت ہیں، بلکہ حج کے موقع پر جو اونٹ کو نہر کیا گیا ہے، اس کی قربانی کی گئی ہے، تو اس میں 7 حصوں کا تذکرہ موجود ہے۔ قربانی کے موقع پہ تو خاص کر جو تذکرہ ہے اس میں 10 حصوں کا تذکرہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ 10 حصے ہیں، اس کے 7 بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اکیلا جتنے جانور چاہے وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تو جی ناظرین، آج کی یہ پوڈ کاسٹ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سننے والے احباب ہیں ان کو تمام تر ان کی جو سی اس بارے میں کچھ کنفیوژ ہیں یا کچھ سوالات ہیں ان کا پورا جائزہ لیا جائے، اور آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیں گے، اور اس پہ جون سا قرآن و حدیث کے مطابق جو جوابات دیے گئے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو چھوٹی سی کاوش ہے اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے احباب سننے والے سامعین ہیں، جو بھی یہ پوڈ کاسٹ کو فالو کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے اس کا ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک دینی کام ہے، اور ہم بھی آپ کی طرح ہی اپنی روزمرہ کی زندگی سے ٹائم نکال کر آپ کے لیے ایک وقت مختص کیا ہے کہ آپ سب ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کو اس سے استفادہ حاصل ہو۔ اور آپ سب سے یہ ہماری گزارش ہے کہ آپ سب ہمارے الاسلام اسٹوڈیو کے چینل کو اور حافظ محمد قسیم شیخ پوری کے چینل کو ضرور فالو کریں، تاکہ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق تمام مسائل کا حل مل سکے۔ اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنا ٹائم یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم استعمال کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم یوٹیوب، سوشل میڈیا وغیرہ یعنی کہ فیس بک، انسٹاگرام پہ اپنا ٹائم صرف کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں، کچھ پازیٹیو کنٹینٹ بنائیں، تاکہ ہمارا ٹائم جو ہم لگائیں بھی تو اس میں ہمیں دنیاوی اور اخروی یعنی دونوں فائدے ہوں، آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہو۔ اگر آپ کسی کو دین کی بات سکھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے بالکل مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔